मेरी बीवी गीले कपड़ों में ठंडे फर्श पर सोई सर्दी से कांप रही थी। मैं अचानक परदेश से घर लौटा था ताकि बीवी को सरप्राइज दूं, मगर उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल कांप उठा था। मैं उसे उठाकर कमरे में ले आया, लेकिन उसका पेट देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। वो तो हामला थी, माँ बनने वाली थी, जबकि मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने उसे झिंझोड़कर पूछा, बता तेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है? उसने कांपते हुए मेरे पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मेरा नाम उस्मान है। मेरे बड़े 3 भाई शादी के बाद माँ से अलग हो गए थे। माँ बेटों को याद करके बहुत रोती कि तीनों बेटे बीवी के इशारों पर चलते हैं, माँ का कोई एहसास नहीं। मैंने तब इरादा कर लिया था कि मैं शादी के बाद माँ के साथ रहूंगा, माँ को मरते दम तक अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक रिश्ते वाली आंटी के जरिए अम्मा ने मेरा रिश्ता एक अक्सा नामी लड़की से तय कर दिया। अक्सा अपनी बहनों में सबसे बड़ी और खूबसूरत थी, बस उसका ताल्लुक एक गरीब घर से था। रिश्ते वाली मासी ने कहा कि लड़की वाले जहेज नहीं देंगे, और मैंने भी उनकी इज्जत रखने के लिए कह दिया था कि मुझे जहेज नहीं चाहिए, मैं खुद कमाकर सब कुछ बना लूंगा। माँ ने पहले थोड़ा शोर शराबा किया, लेकिन फिर मेरे समझाने पर राजी हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई। अक्सा के वालिद रुखसती के वक्त मेरे गले लगकर रो पड़े थे। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं गुर्बत की वजह से अपनी बेटी को कुछ दे नहीं सका। बस तुम मुझ पर एक एहसान करना, मेरी बेटी को कोई दुख ना देना। मैंने उन्हें अपने सीने से लगाया और कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अक्सा के आते ही मेरा छोटा सा घर चांद की तरह रोशन हो गया था। घर के सभी काम उसने अपने जिम्मे ले लिए थे। मेरी माँ और छोटी बहन दोनों अक्सा से बहुत खुश थीं। मुझे तो कुछ ही दिनों में उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। वो थी भी इतनी मासूम सी, हर बात मानने वाली। हम कमरे में जब अकेले होते तो मैं उससे पूछता, अक्सा तुम खुश तो हो ना? मेरी माँ या बहन ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? वो फौरन नफी में सर हिला देती, नहीं उस्मान, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छे हैं। अम्मी जी तो मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह रखती हैं, और आपकी बहन भी सहेलियों जैसी है। मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं ससुराल में हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल इत्मीनान से भर जाता। मुझे लगता था मैं दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान हूँ, जिसकी बीवी और माँ दोनों एक दूसरे से इतना खुश हैं। माँ अक्सर मेरे सामने कहती, उस्मान तेरी बीवी तो फरिश्ता है। फरिश्ता? मेरे बाकी बेटों ने तो मेरी न सुनी, लेकिन तूने मेरी सुनकर कितना अच्छा किया। देख आज घर कैसा जन्नत बना हुआ है। मैं माँ की बातें सुनता और फखर से अक्सा को देखता, जो हया से नजरें झुका लेती थी। मुझे अपने भाइयों पर अफसोस होता था कि काश वो भी माँ की पसंद से शादी करते तो आज वो भी यूं सुकून से होते। उन्हें क्या मालूम था कि माँ की दुआओं में कितना असर होता है। मैंने अक्सा से वादा किया था कि मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा, और अब मैं इस वादे को पूरा करने के लिए पुरअज़म था। मेरी सिर्फ 2 महीने की छुट्टी थी, जो पलक झपकते ही गुजर गई। शादी के इब्तदाई दिन इतनी तेजी से गुजरे कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ, और मेरे वापस दुबई जाने का वक्त आन पहुंचा। जैसे जैसे मेरे जाने के दिन करीब आ रहे थे, अक्सा की हंसी मांद पड़ने लगी थी। वो जो सारा दिन चहकती फिरती थी, अब चुप चुप सी रहने लगी थी। मैं उसे उदास देखता तो मेरा दिल भी बुझ सा जाता था। एक रात मैंने उसे अपने पास बिठाया। अक्सा, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? अम्मी ने या मेरी बहन ने? वो फौरन नफी में सर हिलाकर मेरे सीने से लग गई। नहीं नहीं उस्मान, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी जी और आप ही तो मुझसे बेटियों जैसा प्यार करती हैं। मुझे तो कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये मेरा ससुराल है। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरी। तो फिर परेशानी क्या है मेरी जान? वो रूहानसी होकर बोली, आप चले जाएंगे, मुझे आपके बगैर अकेले डर लगेगा। उसकी मासूमियत पर मुझे बेअख्तियार प्यार आया। अरे पगली, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? बस 2 साल की ही तो बात है, यूं गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वो बोली, 2 साल बहुत होते हैं उस्मान। मैंने उसे खुद से करीब किया। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं वहाँ जाऊंगा नहीं तो तुम्हारी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगा? मैंने तुमसे वादा किया है ना कि तुम्हें मलका बनाकर रखूंगा। मुझे अक्सा के घर का माहौल याद था। वो 5 बहनें थी, उनका कोई भाई नहीं था, लेकिन उनके बाप ने उन्हें शहजादियों की तरह पाला था। उनका हर नाज नखरा उठाया था।
میں نے بھی ان کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں اقصیٰ کو سمجھانے لگا، باہر جاؤں گا تو تمہارے لیے بہت سا پیسہ کماؤں گا، ہم اپنا بہت بڑا گھر بنائیں گے، تمہارے پاس گاڑی ہوگی، تمہارے لیے ڈھیروں کپڑے اور زیور لوں گا، یہ سب کچھ تمہارے لیے تو کرنا چاہتا ہوں میں۔ اقصیٰ نے آنسو پونچھتے ہوئے مجھے جانے کی اجازت تو دے دی، لیکن اس کا دل بوجھل تھا۔ جانے سے ایک دن پہلے میں نے ماں کو اپنے پاس بٹھایا۔ امی، میں ہر مہینے آپ کا خرچہ الگ سے بھیجوں گا اور اقصیٰ کا خرچہ الگ سے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا، آپ اسے دے دیا کیجیے گا۔ ماں نے فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ارے پتر، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ اقصیٰ میری بیٹی نہیں ہے کیا؟ تو بے فکر ہو کر جا، مجھے تیری بیوی کا تجھ سے زیادہ خیال ہے۔ ماں کے الفاظ میرے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تھے۔ امی، میں جانتا ہوں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، اور آپ کو تو پتا ہے وہ اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی، میں نہیں چاہتا اسے یہاں کوئی کمی محسوس ہو، میں یہ اسے محسوس نہیں ہونے دینا چاہتا کہ وہ سسرال میں ہے۔ ماں مسکرا کر بولی، تو بالکل فکر نہ کر عثمان، وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گی، تو بس اپنے کام پر دھیان دے اور جلدی سے واپس آ جا۔ ماں کی تسلی سے میرا دل مطمئن ہو گیا تھا۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر اقصیٰ مجھ سے لپٹ کر بہت روئی، اس کا معصوم چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ میں بھاری دل کے ساتھ دبئی روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دل پاکستان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میں ہر روز اقصیٰ سے بات کرتا اور ماں سے بھی بات کرتا۔ ماں ہمیشہ بتاتی کہ اقصیٰ کتنا خیال رکھتی ہے، اور اقصیٰ بتاتی کہ ماں اس سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے ماں کے اکاؤنٹ میں 2 حصے کر کے پیسے بھیجتا، ایک حصہ ماں اور بہن کے خرچے کے لیے اور دوسرا خاص اقصیٰ کے خرچے کے لیے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے شاپنگ کر سکے۔ میں امی سے بات کرتا، امی، اقصیٰ کا خیال رکھتی ہیں نا آپ، اسے کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ امی فوراً ہنس کر کہتی، ارے پتر، تو کیسی باتیں کرتا ہے، وہ تو میری بیٹی ہے، بیٹی سے بڑھ کر ہے، تیری بہن سے زیادہ میرا خیال رکھتی ہے، سارا دن میرے پاؤں دباتی ہے، گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ میں نے تو کام والی کو بھی چھڑوا دیا ہے کہ جب اتنی سگھڑ بہو گھر میں ہے تو کیا ضرورت ہے باہر والوں کی۔ میں ماں کی باتیں سن کر نہال ہو جاتا۔ سچ امی، اقصیٰ اتنا کام کرتی ہے؟ ماں فخر سے کہتی، ہاں ہاں، اور کیا، وہ تو کہتی ہے، امی جی آپ بس آرام کریں، میں ہوں نا آپ کے سارے کام کرنے کے لیے، ایسی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ عثمان تو بس بے فکر ہو کر پیسے کماتا رہے۔ ماں کی باتوں سے مجھے لگتا تھا کہ میں نے اقصیٰ کو چن کر زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ میں اور زیادہ محنت سے کام کرنے لگا۔ میں نے ماں سے کہا، امی، آپا کی شادی کے لیے بھی پیسے جوڑ رہا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، اس کی شادی ایسی دھوم دھام سے کروں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ ماں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور مجھے گئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ میں نے اقصیٰ کے لیے اور اپنی ماں اور بہن دونوں کے لیے بہت سے تحائف خریدے تھے، لیکن اقصیٰ کے لیے میں نے کچھ خاص چیزیں خریدی تھیں۔ میں اسے دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے مہنگے کپڑے، زیورات اور پرفیوم خریدے تھے۔ میں تصور میں اسے وہ تحائف پہنے دیکھتا اور خوش ہو جاتا۔ میرے 2 سال ابھی پورے ہونے میں 2 مہینے باقی تھے کہ اچانک سے مجھے کمپنی سے چھٹی مل گئی۔ میرا ایک پروجیکٹ وقت سے پہلے مکمل ہو گیا تھا اور کمپنی نے مجھے بونس کے ساتھ چھٹی دے دی تھی۔ میں نے فوراً پاکستان کی ٹکٹ کروائی، لیکن میں نے سوچا گھر نہیں بتاؤں گا، جا کر اقصیٰ کو سرپرائز دوں گا، وہ تو حیران ہی رہ جائے گی، اور اماں بھی حیران ہوں گی کہ میں پھر سے آ گیا ہوں۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ دل میں خوشی اور بےتابی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ میں جہاز میں بیٹھا آنکھیں بند کیے بس یہی سوچ رہا تھا کہ جب میں اچانک رات کو گھر پہنچوں گا تو اقصیٰ مجھے دیکھ کر کیسے میرے سینے سے لگے گی، اس کا وہ معصوم چہرہ کیسے خوشی سے کھل اٹھے گا۔ یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں رات کے پچھلے پہر ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سرد ہوا کے ایک جھونکے نے میرا استقبال کیا، لیکن میرے دل کی گرمجوشی کے سامنے یہ سردی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک ٹیکسی لی اور اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، بھائی ذرا جلدی چلو۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ وہ مسکرایا، لگتا ہے بڑے دنوں بعد گھر جا رہے ہیں صاحب۔
میں بھی مسکرا دیا۔ ہاں بھائی، پورے 2 سال بعد اپنی بیوی کو سرپرائز دینے جا رہا ہوں۔ ٹیکسی شہر کی سنسان سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور میرا دماغ خیالات کی دنیا میں دوڑ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا جب اقصیٰ مجھے اپنے سامنے دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ حیران ہوگی، خوشی سے چیخ پڑے گی یا بس مجھ سے لپٹ کر رو دے گی۔ اس کا وہ معصوم چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اماں بھی کتنی خوش ہوں گی اپنے لاڈلے بیٹے کو یوں اچانک دیکھ کر۔ آخر کار ٹیکسی میری گلی میں مڑی۔ میں نے دور سے ہی اپنے گھر کو دیکھا، سب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اتنی رات کو سب سو ہی رہے ہوں گے۔ میں نے ٹیکسی والے کو گلی کے کونے پر ہی روک دیا، اسے پیسے دیے اور اپنا سامان اتار کر دبے پاؤں اپنے گھر کے مین گیٹ تک آیا۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور بالکل آہستگی سے تالا کھولا۔ میں کوئی شور نہیں کرنا چاہتا تھا، سرپرائز جو دینا تھا۔ گیٹ کھول کر میں اندر داخل ہوا اور سامان گھسیٹتا ہوا پورچ تک لایا۔ گھر کا اندرونی دروازہ بھی لاک تھا۔ میں نے اپنی چابی سے اسے بھی کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور مکمل سناٹا طاری تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ چلاتے ہوئے اپنا سامان ایک کونے میں رکھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھنا چاہتا تھا جہاں میری اقصیٰ سو رہی ہوگی، لیکن تبھی میری نظر کچن کی طرف گئی۔ وہاں سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، جیسے کسی نے صرف کچن کی چھوٹی لائٹ جلائی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، اتنی رات گئے کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ کیا امی کی طبیعت تو خراب نہیں یا اقصیٰ کو بھوک لگی ہے؟ میں دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ میرا دل اب ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا جو خوشی کی دھڑکن سے بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر پہنچا، میں نے جو منظر دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میری اقصیٰ، میری نازوں پلی بیوی، کچن کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کھڑی تھی اور یک ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس نے ایک پرانی سی بوسیدہ شال اوڑھ رکھی تھی جس سے اس کا جسم ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ وہ اقصیٰ نہیں تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھی جو کسی لاوارث کی طرح رات کے اندھیرے میں ٹھٹر رہی تھی۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، میں بس ہکا بکا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں جس بیوی کے لیے لاکھوں کما رہا تھا وہ یہاں ٹھنڈے پانی سے برتن مانج رہی تھی۔ میں وہیں دہلیز پر جم کر رہ گیا تھا۔ میری اقصیٰ وہی اقصیٰ جسے میں نے پھولوں کی طرح رخصت کیا تھا، آج کسی اجڑے ہوئے باغ کی طرح میرے سامنے تھی۔ اس کے گال پچکے ہوئے تھے، وہ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے اور اس کے ہاتھ جو کبھی اتنے نرم و نازک تھے آج ٹھنڈے پانی میں برتن رگڑ رگڑ کر سرخ اور سوجے ہوئے تھے۔ اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ اتنے پرانے اور بوسیدہ تھے کہ شاید ہمارے گھر کی ملازمہ بھی نہ پہنتی ہو، اور ننگے پاؤں وہ سیاہ بستہ فرش پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ساتھ ہزاروں دھماکے ہوئے۔ وہ پیسہ جو میں ہر مہینے باقاعدگی سے بھیجتا تھا وہ پیسہ کہاں جاتا تھا؟ وہ خرچہ جو میں خاص اقصیٰ کے لیے بھیجتا تھا وہ اسے کیوں نہیں ملتا تھا؟ اور وہ کام والی جس کے پیسے میں الگ سے بھیجتا تھا اسے امی نے کیوں چھڑوا دیا تھا؟ امی نے تو کہا تھا اقصیٰ رانی بن کر رہتی ہے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، غصے کا طوفان، بے بسی کا طوفان اور اپنی محبت کی اس تذلیل پر ایک شدید اذیت کا طوفان۔ میں اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ میں اسے آواز دینے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اسی لمحے وہ شدید ٹھنڈے پانی میں برتن دھوتی ہوئی بری طرح ٹھٹری اور اس کے ہاتھ سے ایک پلیٹ چھوٹ کر فرش پر گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ شاید اس پلیٹ کے گرنے کی آواز نے یا میری موجودگی کے احساس نے اسے چونکایا تھا۔ اس نے پلیٹ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلے ایک لمحے کے لیے ناقابل یقین حیرت ابھری، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا میں کچھ بولتا وہ بے ہوش ہو کر وہیں ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ اقصیٰ، میں چیختا ہوا اس کی طرف لپکا اور اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا اور وہ اتنی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی جیسے اس نے مہینوں سے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا ہو۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی میرے اوزان خطا ہو گئے۔ کمرے کی حالت کچن سے بھی بدتر تھی۔ کمرے کی وہ کھڑکی جو باہر والی سائڈ کھلتی تھی اس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا جہاں سے ساری ٹھنڈی ہوا سیدھی اندر آ رہی تھی۔ کمرے میں کوئی ہیٹر نہیں تھا۔ بستر پر ایک پرانی سی میلی کچیلی چادر بچھی تھی اور فرنیچر بھی وہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے پیسے بھیجے تھے، بلکہ وہ پرانا سامان تھا جو ہم نے اسٹور روم میں پھینک رکھا تھا۔
میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے یاد آیا میں نے کئی دفعہ ماں سے ویڈیو کال پر کمرہ دکھانے کو کہا تھا اور ماں نے مجھے ہمیشہ ایک سجا سجایا خوبصورت کمرہ دکھایا تھا۔ تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ کوئی اور کمرہ تھا؟ نہیں، میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ سوچ کر میں بے اختیار چیخا تھا۔ میری چیخ کی آواز سن کر برابر والے کمرے سے ماں اور میری بہن گھبرائی ہوئی باہر نکلی اور مجھے اقصیٰ کو باہوں میں اٹھائے اس حالت میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ عثمان، تم کب آئے؟ ماں کی آواز میں حیرت سے زیادہ خوف تھا، لیکن اس وقت مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میری نظریں صرف اقصیٰ کے بے جان چہرے اور اس کمرے کی حالت پر ٹکی تھی جہاں میری محبت کو پچھلے 2 سال سے زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ عثمان، تم؟ ماں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، لیکن ان کی آواز میں حیرت سے زیادہ خوف تھا۔ تم کب آئے؟ اور یہ اقصیٰ کو کیا ہوا ہے؟ یہ بے ہوش کیوں ہے؟ میری بہن بھی آنکھیں پھاڑے مجھے اور میری باہوں میں اقصیٰ کے بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرا دماغ اس وقت معاف ہو چکا تھا۔ میں نے غصے اور بے یقینی کی حالت میں ماں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ میری آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ یہ کمرہ، یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی، یہ اس کا حلیہ کیا ہے؟ یہ سب میں چیخا تھا۔ میں نے اقصیٰ کو اس بوسیدہ بستر پر لٹایا اور اس کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنے لگا۔ آپ ہی جلدی سے گرم پانی اور کمبل لاؤ۔ میری بہن جو اب تک صدمے کی حالت میں کھڑی تھی میری دھاڑ پر کام کر بھاگی۔ ماں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ عثمان بیٹا، تم پہلے میری بات تو سنو۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ کیا سنوں امی؟ کیا سنوں میں؟ کیا آپ مجھ سے پچھلے 2 سال سے جھوٹ بول رہی تھی؟ آپ مجھے ویڈیو کال پر کون سا کمرہ دکھاتی تھی؟ ہاں، ماں کی نظر جھک گئی۔ وہ تو تمہاری بہن کا کمرہ تھا۔ میں نے سوچا تم پریشان ہوگے، اس لیے میں ہنس پڑا، ایک زہریلی ہنسی۔ پریشان ہوتا میں؟ ارے میں تو پاگل ہو جاتا اگر مجھے پتا چلتا کہ میری بیوی اس ٹوٹی کھڑکی والے جہنم میں سو رہی ہے۔ وہ پیسہ کہاں گیا امی جو میں ہر مہینے بھیجتا تھا اس کے ذاتی خرچ کے لیے؟ پیسہ کہاں گیا؟ ماں نے اب نظریں اٹھائیں اور ان میں جھجک کی جگہ ایک عجیب سی سختی آ گئی تھی۔ وہ پیسہ گھر کے خرچ میں لگ گیا، ضرورت تھی مجھے۔ میں نے تڑپ کر کہا، گھر کے خرچ کے لیے میں آپ کو الگ پیسے بھیجتا تھا، میری بہن کی شادی کے لیے الگ پیسے بھیجتا تھا، آپ کے اپنے خرچ کے لیے الگ پیسے بھیجتا تھا، وہ سب کہاں گیا؟ ماں اب غصے میں آ گئی۔ خرچ ہو گیا بس، اور تم کس کے لیے کما رہے ہو؟ میں تمہاری ماں ہوں، میرا حق ہے تمہاری کمائی پر۔ میں نے بے بسی سے اقصیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ آپ کا حق ہے امی، میرا سب کچھ آپ کا ہے، لیکن اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا پیسہ آپ نے کیوں چھینا؟ اتنے میں میری بہن کمبل لے آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اقصیٰ کو کمبل میں لپیٹا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی اور اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ تم تو اس کی سہیلی بنی پھرتی تھی، فون پر تو کہتی تھی امی اقصیٰ کا بہت خیال رکھتی ہیں، تم نے بھی مجھے سچ نہیں بتایا۔ میری بہن نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ بھائی، وہ امی کہتی تھی کہ یہ آپ پر جادو کر رہی ہے، آپ کو ہم سے چھین لے گی، یہ اچھی نہیں ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ جادو؟ یہ معصوم لڑکی جادو کرے گی؟ اور آپ لوگوں نے مان لیا صرف اس لیے کہ یہ جہیز نہیں لائی تھی؟ ماں اب کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ ہاں، نہیں لائی تھی جہیز، خالی ہاتھ آ گئی تھی نواب زادی، اور آتے ہی تجھے مجھ سے چھین لیا تھا۔ سارا دن فون پر لگی رہتی تھی، تجھے میری برائیاں کرتی تھی۔ میں چیخ پڑا، جھوٹ بول رہی ہیں آپ امی، جھوٹ! میں ہر روز اس سے بات کرتا تھا، اس نے آج تک آپ کی شکایت کا ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی آپ اسے بیٹیوں کی طرح رکھتی ہیں۔ اسی شور شرابے میں اقصیٰ کو ہوش آنے لگا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور مجھے اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں خوشی کی جگہ ایک شدید خوف ابھرا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ عثمان، آپ یہاں کیسے آئے؟ مجھے ماریں گی، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ نہیں اقصیٰ، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا۔ ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، ابھی بھی اس کو میری ہی فکر ہے کہ میں اسے ماروں گی، یہ تجھے میرے خلاف کر رہی ہے۔ عثمان، چھوڑ دے اس کو، یہ تیرے قابل نہیں ہے۔ میں نے اقصیٰ کو مضبوطی سے تھام لیا اور ایک فیصلہ کن نظر اپنی ماں پر ڈالی۔
بس امی بہت ہو گیا۔ میری آواز اتنی سرد تھی کہ ماں بھی ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میں وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ میں نے اقصیٰ کو باہوں میں اٹھائے ماں کی طرف دیکھا جو دروازے میں کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ غصہ لے رہا تھا۔ عثمان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے نیچے اتارو اور میری بات سنو۔ ماں نے حکم دیا، لیکن ان کے حکم میں اب وہ پرانا روپ نہیں تھا۔ کیا سنوں امی؟ میری آواز سرد مہری سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی کچھ سننے کو باقی ہے کیا؟ میں نے اقصیٰ کو کمرے میں لا کر اس بوسیدہ بستر پر لٹایا۔ وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی میں کانپ رہی تھی۔ آپی، میں اپنی بہن پر دھاڑا۔ میں نے کہا تھا گرم پانی لاؤ۔ وہ سہم کر کچن کی طرف بھاگی۔ ماں بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ دیکھو عثمان، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اس نے مجھے خود کہا تھا کہ اسے کام والے کی ضرورت نہیں، وہ سارے کام خود کرے گی۔ میں نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ یہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی، اس کا بھی اس نے خود ہی کہا ہوگا کیا؟ ماں نے جھنجھلا کر کہا، ارے تو کیا ہوا، ٹوٹ گئی تو بنوا لیں گے۔ تم آ گئے ہو، اب بنوا دینا، اس میں اتنا چیخنے کی کیا بات ہے؟ میں بے بسی سے ہنس پڑا۔ چیخنے کی بات ہے امی، آپ نے اسے اس جہنم میں رکھا اور میں وہاں سمجھتا رہا کہ میری بیوی رانی بن کر رہ رہی ہے۔ اتنے میں اقصیٰ کو تھوڑا ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور مجھے اور ماں کو یوں آپس میں بحث کرتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ وہ کمزور ہاتھوں سے میرا بازو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ عثمان، بس کر دیں پلیز، امی جی کو کچھ مت کہیں، سب میری غلطی ہے، میں ان کا خیال نہیں رکھ سکی۔ اس کی بات سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم چپ کرو اقصیٰ، ایک لفظ نہیں بولو گی تم۔ میں نے اپنی بہن سے پانی کا گلاس لیا اور اقصیٰ کو پلانے کی کوشش کی۔ بھائی، میری بہن نے روتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو سچ بتایا تو آپ ناراض ہوں گے، آپ کام چھوڑ کر آ جائیں گے، پھر ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ میں نے گلاس ایک طرف رکھا اور سیدھا ہو کر اپنی بہن کی طرف گھوما۔ خرچہ؟ میں چیخا، تم لوگوں کو خرچے کی پڑی تھی اور یہاں اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ارے میں جو ہر مہینے اس کے ذاتی خرچ کے لیے پیسے بھیجتا تھا وہ کہاں گئے؟ وہ بھی خرچے میں لگ گئے کیا؟ میری بہن نے فوراً ماں کی طرف دیکھا اور ماں نے نظریں پھیر لیں۔ ہاں، ماں کی آواز میں اب ڈٹھائی آ گئی تھی۔ رکھ لیے میں نے وہ پیسے، کیا کرتی پھر اس پر خرچ کر کے، جب اس کے ماں باپ نے تو اسے ایک دھاگا بھی نہیں دیا تھا۔ میں ساکت رہ گیا۔ یہ وہ سچ تھا جس کے لیے میں تیار نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا ماں؟ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مطلب یہ کہ یہ خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ ہی رہے گی۔ تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے، میں نے اس کے جہیز کے لیے جوڑ رہی تھی وہ پیسے۔ تم تو اندھے ہو گئے ہو بیوی کی محبت میں، لیکن میں نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹی کا مستقبل بنانا ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ آپ نے میری بیوی کے حق کے پیسے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے چوری کر لیے۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، چوری نہیں کی ماں دھاڑی، حق ہے میرا تمہاری کمائی پر، اور تمہاری بہن کا بھی حق ہے۔ یہ منحوس تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں تھی، نہ اس نے کوئی خوشخبری سنائی، 2 سال میں بانجھ کہیں کی۔ یہ الزام اتنا گھناؤنا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ امی، میں چلایا، خدا کا خوف کریں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ ماں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں عثمان، یہ تیرے قابل نہیں ہے، یہ بانجھ ہے، یہ تجھے کبھی اولاد نہیں دے سکتی۔ میں تیری دوسری شادی کرواؤں گی جو تیرے لیے چاند جیسا بیٹا لائے گی اور جہیز بھی بھر کر لائے گی۔ ماں کے الفاظ زہر میں بجھے تیروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہے تھے، اور اقصیٰ جو اب مکمل ہوش میں آ چکی تھی، بستر پر پڑی سسکیاں لے رہی تھی، اب بالکل ساکت ہو گئی تھی، جیسے اس لفظ نے اس کی سماعت ہی چھین لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑا بہت آنسوں کا پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا تھا۔ وہ بس خالی نظروں سے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مر گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اس کی موت کی ذمہ دار میری ماں تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اقصیٰ کا چہرہ تھپ تھپایا۔ اقصیٰ، اقصیٰ، ہوش کرو، میری بات سنو۔ لیکن وہ اور ہی دنیا میں جا چکی تھی۔ میرا غصہ، میری بے بسی، میری اذیت سب مل کر ایک آتش فشاں بن گئے تھے۔ میں نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا جن کے چہرے پر اس گھناؤنے الزام کے بعد بھی اطمینان تھا۔ کیوں امی؟ میری آواز گھٹ گئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس مظلوم کے ساتھ پہلے اس سے جہیز نہیں لیا
اور پھر اس کے ساتھ یہ کیا۔ ماں نے کندھے اچکائے۔ کیوں کیا؟ وہ تنگ ہو کر بولی۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا عثمان۔ ان کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ جہیز کی کوئی چیز نہیں لے کر آئی اور ہر چیز پر اپنا روپ جماتی ہے۔ یہ چیز میری ہے، اب اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ ماں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جاؤ، تمہاری دوسری شادی کر دوں گی، خوش رہنا تم۔ بڑے اچھے طریقے سے میں نے کانپتے ہوئے اقصیٰ کو دیکھا جو اب بھی بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کیا امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنی ماں کے سامنے گڑ گڑایا۔ آپ کو احساس ہے آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ ماں ہنس پڑی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ اقصیٰ اس ساری گفتگو میں خاموشی کے ساتھ ایک سائڈ پر سہمی کھڑی تھی اور میرے آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ آپی، تم بھی یہی سمجھتی ہو؟ میری بہن نے نظریں چرا لی۔ بھائی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے گھر میں آ کر سب کچھ بدل دیا۔ آپ ہم سے دور ہو گئے تھے، میں چیخ پڑا، دور ہو گیا تھا میں؟ ارے میں تو تم لوگوں کے لیے ہی کما رہا تھا نا، تمہاری شادی کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا اور تم نے میری بیوی کو اس حال تک پہنچا دیا۔ میری بہن رونے لگی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، امی کہتی تھی کہ اگر میں نے سچ بتایا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ وہ کہتی تھی یہ جادوگرنی ہے، اس نے آپ کو قابو کر لیا ہے۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جادو کیا؟ جادو؟ ارے اس کی معصومیت کو تم لوگوں نے جادو کا نام دے دیا، اس کی خدمت گزاری کو تم لوگوں نے میری غلامی سمجھ لیا۔ اقصیٰ نے اس شور میں ہلکی سی جنبش کی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی، جیسے کہہ رہی ہو بس کر دو، مجھے اور ذلیل مت کرواؤ۔ لیکن میں بس نہیں کر سکتا تھا۔ آج انصاف کا دن تھا۔ میں نے اقصیٰ کو جو بستر پر سہمی ہوئی تھی اپنے بازوؤں میں بھرا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کسی پرندے کے بچے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھاما اور ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ماں کسی کی بیٹی کو لا کر یوں ذلیل کرتے ہیں؟ میری آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی، صرف فیصلہ تھا، کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا۔ یہ میری بیوی تھی اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ ماں نے غصے سے مجھے دیکھا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ جب اس نے بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کیا؟ میں نے کہا، اس نے کون سا حق ادا نہیں کیا امی؟ کیا وہ آپ کی خدمت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ گھر کا سارا کام نہیں کرتی تھی؟ ماں نے کہا، وہ سب تو اس کا فرض تھا، اس کے بدلے میں جو تم پیسے بھیجتے تھے وہ میں لے لیتی تھی، تو کیا غلط کیا؟ میں نے بے بسی سے کہا، امی آپ نے ایک دن بھی اس کا خیال نہیں رکھا، ایک دن بھی نہیں۔ میری بہن جو اب تک رو رہی تھی بولی، بھائی پلیز امی کو کچھ نہ کہیں۔ میں نے اسے دیکھا، کیوں نہ کہوں؟ آپ بھی تم جانتی ہو ان پیسوں سے تمہارے لیے جہیز بن رہا تھا جو میری بیوی کے حق کے پیسے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی وہ زیور پہنتے ہوئے جو اس کے آنسوؤں سے خریدے گئے تھے؟ میری بہن ساکت رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تلخی سے کہا، مجھے سب پتا چل گیا تھا جب میں نے اسٹور روم میں نئے بکسے دیکھے تھے جن پر تمہارا نام لکھا تھا۔ میں نے تبھی سمجھ لیا تھا کہ کیا کھیل کھیلا گیا ہے میرے ساتھ۔ ماں اب آگے بڑھی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میری بیٹی کا حق تھا تمہاری کمائی پر، اس کا حق ہے اس کا نہیں۔ میں نے اقصیٰ کو اور زور سے بھینچ لیا۔ اس کا حق سب سے پہلے ہے امی، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، شریعت نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، آپ کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن میں نے آپ کا حق اس کا حق مار کر ادا نہیں کرنا تھا۔ میں نے اقصیٰ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ امی وہ پیسے کہاں ہیں جو میں نے اقصیٰ کے لیے بھیجے تھے؟ مجھے وہ سارے پیسے واپس چاہیے، ابھی اسی وقت۔ ماں ہنس پڑی۔ کیسے پیسے؟ کوئی پیسہ نہیں ہے میرے پاس، سب خرچ ہو گیا تمہاری بہن کے جہیز پر۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ ٹھیک ہے امی۔ میں نے اقصیٰ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ بامشکل اپنے پیروں پر کھڑی ہو پا رہی تھی۔ آج میں نے ارادہ کر لیا تھا جس گھر میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس گھر سے رات کے اس پہر نکل جانا ہی بہتر ہے۔ ماں کی ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ عثمان یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ رات کے اس وقت کہاں جاؤ گے تم؟ اس عورت کے لیے مجھے چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا، چھوڑ نہیں رہا امی، لیکن انصاف کر رہا ہوں۔ کم از کم اپنی بیوی کو اس کے حقوق دلا کر میں کچھ دلی سکون محسوس کروں گا۔ جیسے ہی میں نے اقصیٰ کو لے کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا، ماں نے وہ کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ وہ بھاگ کر آئی اور اپنی چادر میرے پیروں میں بچھا کر بیٹھ گئی۔ عثمان رک جا میرے بیٹے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔
اس عورت کے پیچھے اپنی ماں کو ذلیل نہ کر۔ وہ رو رہی تھی۔ امی پلیز اٹھیں، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ماں میرے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ میں مر جاؤں گی عثمان اگر تو چلا گیا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بہو نے آتے ہی بیٹا چھین لیا۔ میں نے اقصیٰ کو دیوار کا سہارا دیا اور ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی لوگ کیا کہیں گے یہ آپ تب سوچتی جب آپ کسی کی بیٹی پر ظلم کر رہی تھی۔ آپ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ماں نے آنسو پونچھے۔ تو اب کر لیتی ہوں نا انصاف، تم اسے یہیں رکھو، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں پچھتاوا نہیں تھا، وہاں صرف ضد تھی، مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی ضد۔ امی آپ اب بھی سمجھ نہیں رہی۔ آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کیا، آپ کو اس بات کا غصہ ہے کہ میں اس کے لیے آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ماں نے میری بات سن کر چادر اٹھائی اور کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر وہی سختی لوٹ آئی۔ ہاں تو ٹھیک سمجھا تم نے، وہ غصے سے بولی۔ تم نے اسے اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ اس جادوگرنی نے تجھ پر ایسا جادو کیا ہے کہ تجھے اپنی ماں اور بہن نظر نہیں آ رہے۔ میں نے اقصیٰ کا ہاتھ پکڑا۔ بس امی بہت ہو گیا، میں نے آپ کی بہت سن لی، میں ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے اقصیٰ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو میری بہن میرے راستے میں آ گئی۔ بھائی خدا کے لیے ایسا نہ کریں، صبح تک رک جائیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ میں نے اسے راستے سے ہٹایا۔ لوگوں کی پرواہ تب کرتی جب میری بیوی اس ٹوٹی کھڑکی والے کمرے میں ٹٹھر رہی تھی۔ ماں پیچھے سے چیخی، عثمان اگر آج تم اس چوکھٹ سے باہر گئے تو سمجھ لینا تمہاری ماں تمہارے لیے مر گئی۔ یہ ان کا آخری حربہ تھا، لیکن آج میں بھی فیصلہ کر چکا تھا۔ امی آپ نے مجھے پہلے ہی مار دیا تھا جب آپ نے میری امانت میں خیانت کی تھی۔ میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور اقصیٰ کو لے کر اس گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کی یخ بستہ ہوا نے جیسے ہی ہمارے جسموں کو چھوا، اقصیٰ جو پہلے ہی نیم بے ہوش تھی بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے میری طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ گہرا صدمہ تھا۔ عثمان یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ امی جی وہ کیا کہیں گی؟ مجھے واپس لے چلیں، میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ سب میری غلطی ہے۔ میں نے اس کے گرد اپنے بازو مضبوطی سے حائل کیے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ نہیں اقصیٰ اب کوئی معافی نہیں۔ میں نے ماں کو نہیں چھوڑا، میں نے ظلم کو چھوڑا ہے اور تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ غلطی میری ہے کہ میں نے تمہیں ان لوگوں کے بھروسے چھوڑ دیا۔ میں اسے سہارا دیتا ہوا گلی کے کونے تک لایا۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اقصیٰ کے پاؤں ننگے تھے جو ٹھنڈے فرش پر رہ کر سوج گئے تھے۔ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اسے وہیں فٹ پاتھ پر بٹھایا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ میں نے اسے پیار سے رکشے میں بٹھایا۔ قریبی ہسپتال لے چلو۔ رکشے والے نے حیرت سے ہم دونوں کو دیکھا لیکن کچھ بولے بغیر رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ اقصیٰ نے میرا ہاتھ تھام دیا۔ ہسپتال کیوں؟ میں ٹھیک ہوں عثمان، مجھے بس گھر لے چلیں۔ میں نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑتے ہوئے کہا، ہم ہسپتال ہی جا رہے ہیں، تم ٹھیک نہیں ہو اور اب سے تمہارا ہر فیصلہ میں کروں گا۔ تم نے بہت برداشت کر لیا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں جب ڈاکٹر نے اقصیٰ کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی تشویش ابھری۔ ان کی حالت تو بہت خراب ہے، انہیں شدید غذائی کمی اور نمونیا لگتا ہے۔ آپ نے انہیں ہسپتال لانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں کیا بتاتا کہ دیر میں نے نہیں کی تھی، دیر تو میری ماں نے کی تھی جو میرے ہی پیسوں پر عیش کرتی رہی اور میری بیوی کو بھوکا رکھا۔ ڈاکٹر صاحب پلیز انہیں بچا لیں، یہ بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً داخل کر لیا اور نرسیں اسے وارڈ میں لے گئیں۔ میں وہیں کوریڈور میں ایک بینچ پر گر سا گیا۔ میرے کانوں میں ماں کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ بانجھ ہے۔ یا اللہ میں نے کیا گناہ کیا تھا جس کی سزا میری معصوم بیوی کو مل رہی تھی۔ میں نے اسی وقت فون نکال کر اپنے ایک دوست کو کال کی جو پراپرٹی کا کام کرتا تھا، یار مجھے آج رات ہی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر چاہیے، کچھ بھی ہو بس صاف ستھرا ہو۔ وہ حیران ہوا، عثمان تو کب آیا اور اتنی رات کو؟ سب خیریت ہے؟ میں نے کہا ہاں سب خیریت ہے، بس تو انتظام کر، میں صبح پیسے دے دوں گا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اقصیٰ کو 2 دن ہسپتال میں رکھا گیا۔ ان 2 دنوں میں اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ میں سارا وقت اس کے پاس بیٹھا رہا، وہ سوتی رہتی اور میں اس سے دیکھتا رہتا۔
کہ ان 2 سالوں میں اس کے چہرے کی ساری رونق کہاں چلی گئی تھی۔ جب وہ جاگتی تو مجھے دیکھ کر ڈر جاتی۔ امی جی تو ناراض ہوں گی۔ میں مسکرا کر اس کا ماتھا چومتا۔ اب کوئی ناراض نہیں ہوگا، اب صرف تم اور میں ہیں۔ تیسرے دن ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ میں اسے رکشے میں بٹھا کر اس کے نئے کرائے کے گھر میں لے آیا جو میرے دوست نے انتظام کیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا، لیکن بالکل خالی تھا۔ اس میں ایک چٹائی تک نہیں تھی۔ اقصیٰ نے خالی گھر کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ عثمان یہ، میں اسے سہارا دے کر اندر لایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ یہ ہمارا نیا گھر ہے اقصیٰ، چھوٹا ہے لیکن یہاں تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہاں تم میری ملکہ ہو۔ میں نے اسے بٹھایا اور بازار چلا گیا۔ میں وہاں سے ایک میٹرس، 2 تکیے، ایک کمبل اور کچھ راشن خرید کر لایا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے زمین پر بستر بچھایا اور اقصیٰ کو لٹایا۔ وہ مجھے یہ سب کرتے مسکرا کر پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اقصیٰ بہتر ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر خون دوڑنے لگا تھا۔ دن گزرنے لگے، وہ اب مسکرانے لگی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو اس نے کہا، عثمان، میں نے امی جی کو فون کیا تھا، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ اقصیٰ نے نظریں جھکا لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا بیٹا چھین لیا ہے، وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تم نے فون کیوں کیا اقصیٰ؟ جب تمہیں پتا تھا وہ یہی کہیں گی۔ وہ بولی، وہ آپ کی ماں ہے عثمان، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ۔ میں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس میری ماں جو کر رہی ہیں وہ ان کا عمل ہے، میں اپنا عمل خراب نہیں کروں گا۔ میں نے ان کے اکاؤنٹ میں اس مہینے کا خرچہ بھیج دیا ہے۔ اقصیٰ حیران رہ گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی؟ میں نے کہا، ہاں، کیونکہ وہ میری ماں ہے، ان کا نان نفقہ مجھ پر فرض ہے، لیکن تمہارا سکون بھی مجھ پر فرض ہے۔ میں دونوں کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ کچھ مہینے گزر گئے، میری بہن کی شادی کی تاریخ آ گئی۔ ایک دن میری بہن نے مجھے چھپ کر فون کیا۔ وہ رو رہی تھی، بھائی امی نے میری شادی طے کر دی ہے، وہ کہہ رہی ہیں آپ اس شادی پر نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا، آپ بھی تم فکر نہ کرو، میں آؤں گا بھی، اور تمہارا سارا جہیز بھی میں ہی دوں گا۔ وہ رونے لگی، نہیں بھائی، امی نے آپ کے بھیجے ہوئے پیسوں سے سب بنا لیا ہے، وہی پیسے جو بھابھی کے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ آپ ہی وہ پیسے اقصیٰ کے تھے، وہ اس کا حق تھا، لیکن تم میری بہن ہو، تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ میں وہ پیسے نہیں لوں گا، میں اپنی نئی کمائی سے تمہاری شادی کروں گا۔ امی کو کہہ دینا عثمان اپنی بہن کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرے گا۔ میں نے دن رات کام کیا۔ میں نے اقصیٰ سے بھی کہا، اقصیٰ میری بہن کی شادی ہے، مجھے اس کے لیے تحفے لینے ہیں۔ اقصیٰ نے مسکرا کر اپنا وہ چھوٹا سا سونے کا لاکٹ جو اس کے گلے میں تھا اتار کر مجھے دے دیا، یہ میری طرف سے آپ ہی کے لیے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، نہیں اقصیٰ، تمہارا سب کچھ تمہارے پاس رہے گا، میں کما رہا ہوں نا۔ میں نے اپنی بہن کی شادی پر سارا خرچ کیا۔ میں شادی والے دن گیا، اقصیٰ میرے ساتھ تھی۔ ماں نے جیسے ہی ہم دونوں کو دیکھا، انہوں نے منہ پھیر لیا، آ گئے ہو اپنی ماں کو جلانے کے لیے اس منحوس کو لے کر۔ میں نے ماں کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے پاؤں پیچھے کر لیے، دور رہو مجھ سے اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اپنی بہن کو گلے لگایا، اسے اس کا تحفہ دیا اور اقصیٰ کا ہاتھ تھام کر چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا۔ اقصیٰ راستے بھر روتی رہی، وہ آپ کی ماں ہے عثمان، وہ کتنا ناراض ہیں۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا، وہ ماں ہے، غصہ بھی ان کا حق ہے، لیکن انصاف کرنا میرا فرض تھا۔ زندگی آگے بڑھنے لگی، ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے، اور پھر اللہ نے ہماری سن لی۔ اقصیٰ امید سے تھی، یہ خبر میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ جب میں نے یہ خبر فون پر ماں کو سنائی تو وہ خاموش رہی اور پھر بولی، اس چڑیل کا ہی ہو گیا نا۔ یا اللہ نے، میں نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ماں کو خرچہ بھیجتا رہوں گا، لیکن ان کے دل کی نفرت کا علاج میرے پاس نہیں تھا۔ وقت گزرا اور اللہ نے ہمیں چاند سے بیٹے سے نوازا۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہی اقصیٰ تھی جسے میری ماں نے بانجھ کہا تھا، آج اللہ نے اس کی گود بھر کر میری ماں کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ میں نے اقصیٰ کا ماتھا چوما، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی اقصیٰ۔ ماں کو جب پوتے کی خبر ملی تو وہ دیکھنے نہیں آئی، لیکن میری بہن چھپ کر ہم سے ملنے آئی۔ وہ اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بھائی، امی آج بھی آپ کو یاد کر کے روتی ہیں، لیکن ان کی ضد ان کی نفرت سے بڑی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ ہی ان سے کہنا عثمان آج بھی ان کا وہی لاڈلا بیٹا ہے، بس اب وہ نا انصافی کرنا نہیں سیکھا۔
میں نے اللہ سے اجر لینا ہے اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آج میرا بیٹا 5 سال کا ہے، ہم اپنے نئے گھر میں ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ میں آج بھی اپنی ماں کو ہر مہینے باقاعدگی سے خرچہ بھیجتا ہوں، میں ان سے ملنے بھی جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی، وہ آج بھی مجھے اچھا نہیں جانتی۔ وہ سمجھتی ہیں میری بیوی نے مجھے قابو کر لیا ہے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں، کیونکہ اگر میں نے اللہ سے اجر لینا ہے تو مجھے اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا، اور اللہ کا حکم انصاف کا ہے۔ میں نے اپنی جنت کو ناراض ضرور کیا، لیکن میں نے کسی کی بیٹی کو جہنم میں جلنے نہیں دیا اور اس کے حقوق پامال نہیں کیے، اور یہی میرا سکون ہے، یہی میری جیت ہے کہ میں نے ایک مرد ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔